धोमा दायरे के किनारे आ खड़ा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से वो सारा मंजर देख रहा था। सुर्ख दायरा राजबंसी के बदन से लिपटा हुआ था और गालिबन वो आग की तरह गर्म और रोशन था, क्योंकि जब वो राजबंसी के बदन से छूता तो राजबंसी इस तरह सिसकने लगता जैसे आग से जल रहा हो। महाराज, राजों के राज महाराज राजबंसी, धोमा पर मूठ मारी थी, मूठ भेजी थी इस मुसले के हाथ, तोहफे के तौर पर हमें। तो हमने सोचा, महाराज, हमारी तरफ से भी कोई तोहफा तो मिलना चाहिए आपको। नहीं नहीं धोमा, नहीं। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ धोमा, क्षमा कर दो मुझे, एक बार क्षमा कर दे। धोमा, जानता नहीं तेरी शक्ति को, बस बहकावे में आ गया था। क्षमा कर दे धोमा, क्षमा कर दे। इसका मतलब है कि शक्ति के बारे में तू कुछ भी नहीं जानता। एक मनुष्य किसी पर वार करे तो दूसरा मनुष्य सिर्फ माफ कर दे, और फिर हमारे धर्म में ये सब कुछ है ही नहीं। तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो, हम तुम पर वार करते और तुम हमसे बड़े शक्तिमान होते तो तुम हमें कब छोड़ते। देख धोमा, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, तेरे चरण धो धो कर पीऊंगा धोमा। एक बार क्षमा कर दो। बस मुझे तेरा पता नहीं था, बहकावे में आ गया था। मैं समझा ऐसे ही कोई होगा। तो फिर ये लो अपनी मूठ ले जाओ जो हमारी मुट्ठी में है। धोमा ने मकारी से कहा और मुट्ठी सामने कर दी, लेकिन राजबंसी और जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। नहीं धोमा महाराज, नहीं, मूठ वापस ना करना। धोमा जी, मूठ वापस ना करना। लेकिन धोमा ने मुट्ठी उसकी जानिब उछाल दी, और फिर मैंने जो कुछ देखा वो मेरे रगों में खून मुंजमद कर देने का बाइस था। चमकदार मूंग के दाने राजबंसी के बदन की तरफ बढ़े थे, और फिर इस तरह उसके बदन से गुजर गए थे जैसे गोलियां गुजर जाती हैं। उसका बदन छलनी हो गया था और उससे खून की धारें फूट रही थीं। हाय धोमा महाराज, धोमा महाराज, धोमा महाराज! जाओ बंसी महाराज, परलोक सुधारो। किसी को नुकसान पहुंचाने का यही नतीजा है। दफातन ही मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, बिस्मिल्लाह। मैंने उन नादीदा रस्सियों पर जोर लगाया जो मेरे बदन को जकड़े हुए थी। ये बस एक हैरत अंगेज अमल ही था कि मेरे मुंह से ये आवाज निकल गई थी। मुझे हल्के हल्के तड़ाखे महसूस हुए और मेरे बदन की रस्सियां टूट गईं। एक लम्हे में मेरा हाथ पांव भी खुल गए, और उसके बाद मैं ये देखने के लिए वहां रुका नहीं, धोमा का क्या हशर हुआ या राजबंसी के साथ क्या सलूक हुआ। ये रस्सियां टूट गई थी और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया था। तो उस वक्त जिस तरह भी मैं अपनी जान बचा सकूं सबसे बेहतर होगा। मैं किसी बर्क रफ्तार घोड़े की मानिंद दौड़ रहा था। होशो हवास से बेगाना था और ये अंदाजा नहीं था मुझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस दौड़ा चला जा रहा था। ये एहसास भी नहीं था मुझे कि रस्सियां टूटी कैसे। बिस्मिल्लाह मेरी जबान से फितरी तौर पर ही निकल गया था, और मैं ये जानने में भी नाकाम था कि ये बिस्मिल्लाह ही का करिश्मा है कि मैं जादू की उन रस्सियों से आज़ाद हो गया। इस वक्त मैं एक कमज़ोर इंसान था जिसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र थी, और मैं इसी फिक्र में दौड़ा चला जा रहा था। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और खौफनाक उर्दू कहानी जिसका नाम है आसेब। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इंसान हर हालत में जिंदा रहने का ख्वाहिशमंद होता है। जिंदगी से ज्यादा कीमती शायद उसके लिए और कोई नहीं होती, चाहे वो कितने ही बुरे हालात का शिकार क्यों ना हो। मैं दौड़ता रहा और ना जाने किस तरह मेरे रास्ते भी ठीक ही रहे, और बिलाखिर मैं वहां पहुंच गया जहां गोहर मौजूद थी। बस दिलो दिमाग की जो कैफियत थी उसका इजहार अल्फाज में नहीं कर सकता। सांस धूकनी की मानिंद चल रहा था। हालत बेहद खराब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच भी नहीं सकता था। ना जाने किस तरह उस मकान में दाखिल हुआ और अपने कमरे तक पहुंच गया। गोहर और हाजी साहब के बारे में जानता था। वैसे मुझे इस बात का खदशा भी था कि कहीं मेरी इन कैफियत से मुतासिर होकर हाजी साहब मुझे घर से ही बाहर ना निकाल फेंके। आखिर गोहर के लिए वो कहाँ तक सब्र करते। मुझ जैसे आदमी से किसी की तकदीर को मंसूब कर देना, बस क्या होगा उसका तसव्वुर खुद भी किया जा सकता है। अपने कमरे में मसहरी पर लेटने के बाद मेरे दिमाग की चरखियां चल पड़ी, और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इन वहशतनाक हालात से छुटकारा हासिल करूं। वो आसेब मेरी जिंदगी से चिमट गया था, जिसका मैं साया भी नहीं देखना चाहता था। मुझ पर जो कुछ मुसल्लत हो गया था वो मेरे लिए बहुत ही दिलदोज था। कोई तरकीब समझ में नहीं आती थी। इधर नाकामियां ही नाकामियां थी, और उधर मूंगे का इसरार था कि मैं उसे मुकम्मल कर दूं। इसका अंदाजा तो मुझे हो चुका था कि अब बहुत से लोग मूंगा के सिलसिले में सरगर्दा थे। बात तो तकरीबन सही थी। मूंगा से अगर मेरी पूरी तरह वास्ता होता तो उस वक्त मैं ना जाने क्या बन चुका होता। हालांकि वो सब कुछ जो मुझे हासिल होता नाजायज था, लेकिन बहरहाल दुनिया जायज और नाजायज के चक्करों को कब देखती है।
ہر شخص اپنے طور پر مطمئن ہونا چاہتا ہے، زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، چاہے وہ کیسے ہی اسے حاصل ہوں۔ نہ جانے کتنے وقت بستر پر لیٹے لیٹے گزر گیا، پھر میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ کل صبح ظاہر ہے ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا، بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے سوالات کے جوابات دینا پڑیں گے۔ یہ تمام باتیں ذہن میں تھیں، چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس وقت رات کے تقریباً 4 بجے ہوں گے جب کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا، چونک پڑا، دروازے کی طرف دیکھا تو گوہر نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا، اس کی صورت ہی میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ وہ اندر آ گئی، کافی خاموش خاموش سی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا، گوہر خیریت، تم اس وقت یہاں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بہت سے سوالات ہوں گے گوہر تمہارے ذہن میں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن گوہر اب بھی کچھ نہ بولی اور خاموش ہی رہی۔ ایک بار پھر میں نے اسے کہا، ناراض ہو مجھ سے؟ گوہر نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو میں اٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، گوہر آؤ بیٹھو، پلیز بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ گوہر میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، ناراض ہو مجھ سے۔ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتی رہی، پھر میں نے کہا، بولو گی نہیں؟ کیا بولوں؟ کچھ تو بولو۔ جو کچھ میں بولنا چاہتی ہوں وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ او گوہر، کہیں کوئی ایسی بات مت کہہ دینا جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ مطلب؟ گوہر، اب میں تمہارے سامنے اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہوں۔ گوہر، میں دل و جان سے تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے بغیر زندگی کا تصور میرے لیے بے مقصد ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں آج، اب اور اسی وقت حاصل کر لینا چاہتا ہوں۔ گوہر، لیکن کیا بتاؤں، میری زندگی کو ایک ایسا روگ لگ گیا ہے جس کا کوئی حل میرے پاس نہیں۔ گوہر، میں اس حل کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ جیسے ہی مجھے یہ حل مل گیا، میں سب سے پہلا کام یہی کروں گا کہ تمہیں اپنے آپ میں شامل کر لوں۔ وہ اب بھی مجھے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا، بولو گوہر، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ میں اس وقت سے تم سے متاثر ہوں جب میں نے پہلی بار مولوی وصال الدین کے گھر میں تمہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے جینے کے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ یقین کرو، اس سے پہلے مجھے جینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں مر جانا چاہتا تھا گوہر، کیونکہ کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ گوہر دیکھو، دیکھو، مجھ سے ناراض مت ہو جانا۔ جن مشکلات کا میں شکار ہوں ان کا واحد حل تمہاری دعائیں اور میری تقدیر ہی مجھے دے سکتی ہے۔ میرے لیے دعا کرو گوہر، میرے لیے دعا کرو۔ میرے لہجے سے تھکن نمایاں ہو گئی تھی، میں واقعی تھک گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ عشق کا روگ لگ گیا تھا اور ادھر مشکلات تھیں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ گوہر خاموش کیوں کھڑی تھی؟ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کچھ بولو گی نہیں گوہر؟ بولوں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، جو بولوں گی تو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ نہیں گوہر، کہو، اب جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کہو۔ میں اپنے دل کی بات کہہ چکا، اب میں تمہارے دل کی بات سننا چاہتا ہوں۔ تو سنو۔ تم بالکل ایک ناکارہ اور نکمے انسان ہو، اس نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے اس کا اعتراف ہے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ تم اس دنیا میں نہ تو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو اور نہ کسی اور کے لیے۔ گوہر، میں مغموم لہجے میں بولا۔ میں گوہر نہیں ہوں، اس نے جواب دیا۔ گوہر، بہت ناراض ہو گئی ہو مجھ سے، بہت بد دل ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، نا، میں گوہر نہیں ہوں۔ وہ پھر بولی، تو پھر؟ میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور پھر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر میرے دل و دماغ معطل ہو گئے۔ میں بے یقینی کے عالم میں گوہر کو اس کا چہرہ بدلتے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا چہرہ گم ہو گیا اور اس کی جگہ مجھے ایک جسم نظر آنے لگا، ایک ایسا جسم جس کے شانوں پر اس کا سر موجود نہیں تھا، اور اس جسم کو میں پہچانتا تھا، مونگا۔ مونگا، مونگا، میرے ذہن نے گردان کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا ہوں۔ مجھے یوں بھی لگا کہ جیسے میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے۔ میں نے چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسے آواز دی، گوہر، گوہر۔ مونگا ہوں مہاراج، مونگا، بھاگوں کا مارا، مونگا۔ مونگا؟ ہاں مہاراج، مونگا۔ لیکن گوہر، بھاڑ میں گئی گوہر۔ مونگا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہا نا بھاڑ میں گئی گوہر، اور تم بھی بھاڑ میں ہی چلے جاتے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو تمہارے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ تم نے تم نے میرا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر گوہر کہاں گئی؟ میں نے کہا نا بھاڑ میں گئی۔ تم اس کے روپ میں کیسے آ گئے؟ بس اپنی آگ میں جل رہا ہوں، بھوگت رہا ہوں اس سمے کو جب تم نے میرے لیے جاپ کیا تھا، ادھورا جاپ۔ مونگا، گوہر کہاں ہے؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دیکھو، اتنا ماروں گا کہ ہڈیاں تڑک جائیں گی۔ پاپی ہتھیارے، مصیبت کے مارے
خود تو مصیبت میں پھنسا، مجھے بھی ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو نے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ مار دیتا تجھے، جان سے مار دیتا، ایسے مارتا کہ سنسار دیکھتا، پر کیا کروں؟ تیرے ہی منہ سے نکلا ہوا جاپ میری مصیبت کو حل کر سکتا ہے۔ ارے کہاں جا جا کر مرتا رہا تھا تو، اتنا سا کام بھی نہیں کر سکا کہ جاپ ہی سیکھ لیتا؟ گوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اور وہ حاجی؟ کون حاجی؟ وہ اپنا ہی ایک آدمی تھا جسے میں نے حاجی بنا دیا تھا۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بتا تو رہا ہوں مصیبت کے مارے۔ تو گوہر؟ کیا تو شروع سے گوہر بنا ہوا تھا؟ تو اور کیا؟ وہ کیوں؟ تجھے راستے پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، مونگا، مگر گوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم۔ وہ وہاں سے کہاں گئی تھی؟ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے یہ ساری باتیں بتاتا پھروں کہ فلانا کہاں ہے اور ڈھمکانا کہاں۔ تو میرا غلام ہے مونگا۔ ارے جا جا، ایسے غلام بنا لیا۔ اگر کسی کو تو ہو گئی بات، ادھورا کر کے چھوڑ دیا اور کہتا ہے میں غلام ہوں اس کا۔ اتنا ماروں گا کہ ہوش نہیں آئے گا ہتھیارے۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا مونگا۔ مجھے کیا جان سے مارے گا رے تو؟ ہیں؟ تیری خود اپنی ہڈیاں کھجا رہی ہیں تو دوسری بات ہے۔ پاپی ہتھیارے اب بول، مجھے بتا میں کیا کروں؟ مونگا تو شروع سے گوہر بنا ہوا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تجھے یہاں لانے کے لیے، تجھ سے اپنا کام کروانے کے لیے میں نے یہ ناٹک بھی رچایا۔ کیا کرتا؟ آتا تو کسی اور طرح، مارا مارا پھرتا کتے کی طرح سے، اور میرا تو نے کر دیا ستیہ ناس۔ اب کیا کروں ہائے، میں کیا کروں؟ بھیرو مہاراج بچا لو مجھے، اس پاجی سے بچا لو، اسے مار دو یا پھر مجھے ختم کر دو۔ مونگا اس طرح بین کرنے لگا کہ میں عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ مونگا، ارے ہاں بول، سن تو رہے ہیں۔ دیکھ مونگا، میں نے وہ سب کچھ کیا جو تو نے کہا، حالانکہ تو نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ کیا کرتے تو بتا، ہم کیا کرتے؟ ارے پاپی، ایک ایک بھی تو کام نہیں کر کے دکھایا تو نے۔ ہم نے تو تجھے بہت کچھ دے دیا، اور اگر تو ہمیں مکمل کر لیتا تو تجھے راجا بنا دیتے، بلکہ راجا کیا، مہاراجا بنا دیتے۔ جہاں جاتا وہاں تیری جے جے کار ہوتی، پر ہمارا بیڑا غرق کر دیا تو نے۔ تجھے معلوم ہے مونگا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ابے وہ تیرا کام ہے، وہ تیرا کرم ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں کی کیا پرواہ، ہمیں قبضے میں کرنے کے لیے نکلا تھا تو سوچ سمجھ کر کام کرتا، کیوں پھیر میں آ گیا دوسروں کے؟ مگر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں۔ اب تو کیا کرے گا تقدیر کے مارے؟ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، بس مارے مارے پھر رہے ہیں، تو بھی اور ہم بھی۔ مگر مونگا، تو نے یہ سب کیا کیا؟ تو نے تو مجھے برباد ہی کر کے رکھ دیا۔ اور تو نے؟ مونگا نے سوال کیا۔ میں تو بس دھوکے میں مارا گیا ہوں۔ دھوکے میں تو ہم بھی مارے گئے ہیں پاپی، ورنہ جب تو نے جاپ شروع کیا تھا اس سمے کوئی پتھر گھما کر تیرے سر پر مار دیتے اور تیرا کھیل ختم کر دیتے۔ ہم نے اس سمے یہ نہیں سوچا تھا۔ مونگا، تو بھی مجبور ہے اور میں بھی مجبور۔ جا بھائی جا، مجبور مجبور مجبور۔ سن، اب ہماری اور تیری اس شرط پر چل سکتی ہے کہ تو کہیں نہ کہیں سے آپ ہی جاپ کرنے والے کو تلاش کر جو ہماری گردن کو پورا کر دے اور ہمارا کام ہو جائے۔ ہمارا کام ہو گیا تو ہم تیرا کام بھی کریں گے، ورنہ پھر مارا مارا پھر کتے کی طرح سے۔ تو ہے ہی اسی قابل۔ مونگا، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ہاں، گردن کٹے تیرے پیچھے پیچھے لگے پھرے ہیں، کوئی کھوپڑی ہماری گردن پر فٹ ہی نہیں آتی۔ اتنے سارے سر کاٹ چکے ہیں اب تک۔ ایسا کر، ایک کام کر لے تو۔ کیا مونگا؟ کوئی کھوپڑی کاٹ کر ہمارے کندھوں پر فٹ کر دے۔ چل مان لیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اب تو جیسے گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے، اپنے پریوار میں جاتے ہیں تو وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں، باہر کسی کے سامنے آئیں تو لوگ ڈر کر اور چیخ مار کر بھاگنے لگتے ہیں۔ ارے ہم کیا کریں پاجی، ہم کیا کریں؟ بس ٹھیک ہے مونگا، اگر ایسی بات ہے تو جا، جہاں تیرا دل چاہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ تیرا کام ہو سکے۔ مجھے تجھ سے بھی ہمدردی ہے مونگا، مگر اتنا تو بتا دے کہ گوہر کہاں ہے۔ کچھ نہیں بتانا مجھے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا تو ہم سے کہے گا۔ بہت ہو گئی، بس بہت ہو گئی، مونگا نے کہا اور غصیلے انداز میں آگے بڑھ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں اسے پکارا، مونگا رک جا، رک جا مونگا۔ لیکن مونگا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک گولا سا آ پھنسا، اور پہلی بار میں اپنے آپ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا ہے میری زندگی میں؟ یہ مونگا تھا، گوہر نہیں تھی۔ کتنی خوش فہمیوں کا شکار رہا میں، کیسے کیسے میں نے اس سے گفتگو کی۔ گوہر، گوہر کہاں ہے، کہاں ہے گوہر؟ میرا دل رونے لگا۔ بہت دیر تک میں بیٹھا روتا رہا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سہارا بھی چھن گیا تھا۔ میں خوش تھا کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم گوہر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسے اپنے ساتھ شریک کر لوں گا ان حالات اور واقعات میں۔ لیکن گوہر کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچاری تو ہنوز لاپتہ ہے۔ اور یہ کمبخت مونگا تھا جس نے گوہر بن کر مجھے بے وقوف بنایا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا،
وہ دوسرا کردار بھی تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، ہوگا اس مونگا کا کوئی ساتھی، چیلا چپاٹا۔ اب کیا کروں؟ اب تو یہاں رکنا بھی بے مقصد ہوگا میرے لیے۔ یہ گھر تو اب خالی ہی ہو چکا تھا، مونگا چلا گیا، یہاں کیا رکھا ہوا تھا؟ بے بسی کے انداز میں اٹھا۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ پھوٹنے لگا تھا۔ دروازے کے باہر قدم رکھا تو آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ خوشنما کوٹھی اب ایک ویران کھنڈر معلوم ہو رہی تھی۔ جگہ جگہ اینٹوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، ہر چیز ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرا کمرہ کیسے سلامت تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر اپنے کمرے کو دیکھا اور ایک بار پھر میرے ذہن کو دہشت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرے کمرے کا تو دروازہ ہی غائب تھا، چوکھٹ اٹکی ہوئی تھی اور اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں، ایک طرف ایک بڑا سا سوراخ۔ میں دہشت سے چیخ پڑا اور اس کے بعد میں اس کھنڈر میں دوڑنے لگا۔ یہ سب طلسم خانہ تھا، یہ سب طلسم خانہ تھا۔ نہ یہ حاجی کی رہائش گاہ تھی اور نہ ہی وہ جگہ جہاں میں موجود تھا۔ کھنڈر، بھیانک کھنڈر۔ میں بے تحاشا بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ زندگی نے ایک اور کروٹ بدل لی تھی۔ صحیح معنوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ میں اپنی اوقات پر آ گیا تھا۔ بہت سا وقت عیش و عشرت میں گزارا تھا اور اب زندگی کی صعوبتیں میرے سامنے تھیں۔ بس کوئی منزل نہیں تھی، آنکھوں میں صرف ایک ہی چمک تھی، کہیں کسی جگہ، کسی کونے، کسی گوشے میں گوہر کی صورت نظر آئے۔ پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی تھی۔ نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کر کے کھانے کا جتن کرتا تھا۔ تھوڑے سے پیسے ارینج ہو جاتے تھے تو ریل میں بیٹھ کر چل پڑتا تھا۔ جہاں تک کا ٹکٹ لے سکتا تھا وہاں تک کا ٹکٹ لیتا، اتر جاتا اور اس کے بعد گوہر کو تلاش کرتا۔ طویل عرصہ اس انداز میں گزر چکا تھا۔ میرا جسم بے حد کمزور ہو گیا تھا، لباس نام کی کوئی چیز دوسری میرے پاس نہیں تھی۔ بدن پر جو کپڑے تھے انہیں اتار کر دھونا بھی مشکل کام تھا۔ کپڑے میلے ہو چکے تھے، شیو بڑھ گئی تھی، بال بکھر گئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن ایسے ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، فاقہ کشی سے چہرے پر ہڈیاں نکل آئی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ کبھی پانی پیتے ہوئے شفاف پانی میں اگر مجھے اپنی شکل نظر آ جاتی تو خود پر ہنسی آنے لگتی تھی۔ میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا، لیکن اب کچھ کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ مونگا بھی شاید مجھ سے مایوس ہو کر کہیں چلا گیا تھا۔ دو دو افراد اس کے حصول کی کوشش کر رہے تھے۔ راج بنسی کا حشر تو میں دیکھ چکا تھا، دھوما کو پتہ نہیں مونگا کے حصول میں کامیابی ہوئی یا نہیں۔ اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے یہی سوچ رہا تھا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سکے کی کھنک محسوس ہوئی تو یوں ہی گردن اٹھا کر میں نے دیکھا، لیکن اپنے سامنے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میرے کلیجے میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ میرے سامنے اچھی خاصی ریز گاری پڑی ہوئی تھی۔ گزرنے والے میرے سامنے سے گزرتے ہوئے میری صورت دیکھتے اور دو چار سکے میرے سامنے ڈال جاتے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چل سکا تھا، لیکن اب اندازہ ہوا تھا کہ لوگ مجھے بھیک دے رہے تھے۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ اچانک ہی یہ سکے دیکھ کر میرے پیٹ میں انتڑیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جس انداز میں جو کچھ ملا ہے وہ تو میری تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کم از کم کچھ فائدہ ہی ہوا۔ میں نے سکے سمیٹے اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کافی فاصلے پر ایک نان بائی کا ہوٹل نظر آ رہا تھا۔ نان بائی اپنے سامنے دیگچیاں سجائے بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اسے کھانا طلب کیا تو اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مسلمان ہو یا ہندو؟ ہیں؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسلمان کا ہوٹل ہے، گوشت ملے گا؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا، بھائی مسلمان ہوں۔ بیٹھ جاؤ۔ معاف کرنا، ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اب کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ میں میز کے پیچھے پڑی ہوئی کرسیوں پر جا بیٹھا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گندی سی پلیٹ میں میرے لیے گوشت کی چند بوٹیاں، لوکی کے قتلے اور دو روٹیاں آ گئیں۔ خدا کا شکر ادا کر کے میں نے ہاتھ بڑھا کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ بھیک کا پہلا کھانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے بدن میں یہ رزق اتر جائے تو وہ پھر کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہوا، پیٹ بھر گیا، دکاندار کو 2 روپے ادا کیے اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب میری زندگی بھیک کی مرہون منت ہو گئی تھی۔ جو حلیہ بن چکا تھا اس کے بعد مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، لوگ خود بخود دے دیا کرتے تھے۔ کہیں کسی بھی جگہ بیٹھ جاؤں بس کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، اور جو کچھ مل جاتا اس سے پیٹ بھر لیا کرتا تھا۔ رات کو کسی بھی جگہ جا کر پڑا رہتا، اپنی بربادی پر روتا رہتا تھا۔ بہرحال آگے بڑھتا رہا، جگہیں چھوڑتا رہا۔ اب ایک طرح سے میں ایک باقاعدہ بھکاری بن گیا تھا۔ اس دن ایک شہر کی ایک انتہائی خوبصورت سڑک سے گزر رہا تھا۔ اپنے انداز پر خود ہی آنسو نکل آتے تھے کہ میں نے ایک شاندار اور قیمتی کار دیکھی جو ایک عالیشان بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس کار سے ایک شخص نیچے اترا، شاندار سفید لباس میں ملبوس،
चेहरा देखने के काबिल, जिंदगी की चमक दौड़ रही थी उस चेहरे पर। जिस कार से वो उतरा था उस कार में एक बहुत हसीन औरत भी बैठी हुई थी। मैं उन लोगों से ज्यादा फासले पर नहीं था। उस शख्स ने औरत से कहा, कमलवती, कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुंच जाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है डार्लिंग, जाहिर है तुम्हारे अलावा मैं और कहाँ जाऊंगी। वो शख्स कोठी के गेट की जानिब बढ़ा, लेकिन मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैली हुई थीं। अब मेरी याददाश्त इस कदर कमजोर भी नहीं थी कि मैं उस चेहरे को ना पहचान पाता। वो धोमा चमार था, लेकिन उस वक्त के धोमा चमार और सामने खड़े धोमा चमार में जमीन आसमान का फर्क था। जब मैंने उसे जाप करते हुए देखा था उस वक्त वो एक शानदार मलमल के कुर्ते और धोती में मलबूस था। गले में सोने की जंजीरें पड़ी हुई थीं। हाथों में 10 अंगूठियां मौजूद थीं। इतना खूबसूरत और साफ सुथरा लिबास पहने हुए था कि उसकी शख्सियत को देखकर रश्क आता था। चेहरा भी साफ सुथरा था। धोमा चमार ने अपनी जौन बदल ली थी, लेकिन मेरी आंखें अब भी उसे देखकर धोखा नहीं खा सकती थी। यकीनी तौर पर इंसानी शक्लों में मुमासलत होती है, मगर इस कदर भी नहीं जितनी मुझे धोमा चमार और इस शख्स में नजर आ रही थी। मैं कार को आगे बढ़ता देखता रहा। औरत तो कार में बैठकर चली गई थी और धोमा चमार उस बड़े से गेट से अंदर दाखिल हो गया था। गेट पर एक चौकीदार खड़ा था, कोई भला मानस था। मुझे इस तरह खड़े देखकर खुद मेरे करीब आया। भूखा है? उसने सवाल किया और मैं चौंक कर चौकीदार को देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं भाई, तुम्हारी मेहरबानी। कुछ पैसे चाहिए हैं? ले। उसने जेब से 2 रुपए निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए और मैंने शुक्रिया अदा करके ले लिए। सेठ जी के पीछे आया होगा कि कुछ मिल जाएगा। हाँ, मैंने कहा। अरे पागल, ये बड़े लोग कभी किसी को कुछ दिया करते हैं? ख्वामखा तुम लोग इनके आगे हाथ फैलाते हो। मांगना है तो अपने जैसे किसी गरीब से मांगा करो, तुम्हारी जरूर मदद करेगा। चौकीदार के अल्फाज इस कदर सच्चे और खरे थे कि मैंने उन्हें दिल से तस्लीम किया। मैंने कहा, ठीक कहते हो भाई। बैठ जा, कुछ खाना वगैरह खाएगा? खिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भूखा है तो खा ले। गरीब के पास जो कुछ है गरीब के लिए हाजिर है। आ इधर बैठ जा। उसने गेट से एक तरफ इशारा करके कहा और मैं जमीन पर बैठ गया। अभी आता हूँ, उसने कहा और अंदर चला गया। मैं खामोशी से वहां बैठा सोचता रहा। मैंने दिल में सोचा कि कम से कम इस शख्स से धोमा चमार के बारे में मालूमात तो हासिल हो सकेगी। ये तो पता चल जाएगा कि मेरी सोच गलत है या मेरी आंखों ने उसे सही तौर पर शनाख्त किया है। थोड़ी देर के बाद वो शख्स वापस आया। ढाक के पत्तों में आलू की तरकारी रखी हुई थी, 6 पूरियां, थोड़ा सा हलवा भी बना हुआ। उसने एहतराम के साथ अपनी जेब से रुमाल निकालकर जमीन पर बिछाया और वो सारी चीजें उस पर रख दी। दर हकीकत उस वक्त एक गरीब के दिल में गरीब की मोहब्बत जागी थी। दीन धर्म के रिश्ते को मालूम किए बगैर उसने मेरी ये मदद की थी। फिर उसने कहा, खाना खा ले, इसके बाद तुझे पानी ओक से पीना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर मैं खाना खाने में मसरूफ हो गया। क्या लुत्फ आ रहा था उस वक्त इस खाने में। ऐसा खाना मैं हजारों को खिला सकता था, लेकिन तकदीर ने मुझे खुद भी ये लम्हात दिखाए थे। शायद ये तजर्बा कराने के लिए कि देखो, जिंदगी में हर शख्स को इस तरह की ज़रूरतें पेश आ सकती हैं। अगर हो सके तो अपने जैसे इंसानों के साथ बेहतर सलूक करो, ताकि अगर कभी वक्त तुम्हें इस किस्म का मौका दे तो तुम्हें ये एहसास हो जाए कि भूख क्या चीज़ होती है, इंसान क्या चीज़ होता है, दिलजोई कैसी चीज़ होती है। ये सब कुछ इंसान के लिए फ़र्ज है और इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। इस वक्त कुछ ऐसी भूख लगी हुई थी या फिर ये खाना इतना मज़ेदार था कि सारे का सारा चट कर गया। कुछ लम्हों के बाद वो पीतल का एक लोटा लिए हुए आया और उसने कहा, खा लिया? हाँ। लो पानी पी लो। मैंने दोनों हाथों का प्याला बनाकर मुंह से लगाया और वो लोटे की टूंटी से मेरे हाथ पर पानी डालने लगा। मैंने पानी भी पी लिया था। फिर उसने कहा, और कुछ चाहिए? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन कुछ पूछना चाहता हूं मैं आपसे। हाँ हाँ, पूछो। मुझे पता है कि सेठ जी अभी दोबारा वापस नहीं आएंगे। ये बहुत बड़े सेठ जी मालूम होते हैं, मैंने कहा। हाँ। क्या नाम है इनका? सेठ धोमाराम। उसने जवाब दिया और मेरे बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगीं। गोया मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला था। सेठ धोमाराम, बहुत बड़ी सरकार है। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा कारोबार है उनका। जमीनें हैं, मिल है, फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े सेठ हैं इस शहर के, बल्कि ये समझ लो कि इस मुल्क के। जरूर जरूर। वैसे तुम्हारा क्या नाम है भाई? श्री प्रकाश। प्रकाश भैया, सेठ जी कितने अरसे से इस घर में रहते हैं? इस कोठी में? हाँ, कोई साल भर हो गया। अच्छा अच्छा। तुम कितने अरसे से यहाँ मुलाजिम हो? मैं तो खैर ज्यादा पुराना नहीं हूँ, थोड़े दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। सेठ जी को तुमने यहाँ आने के बाद ही देखा होगा। तो और क्या, कोई ख्वाब में देखता? उसने कहा और फिर हंस पड़ा। मैंने भी उसमें उसका साथ दिया। फिर मैंने कहा, नहीं, यूं ही पूछ रहा था।
ابھی ایک خوبصورت سی گاڑی میں ایک خوبصورت سی میم صاحب گئی تھی، وہ کون ہے؟ جواب میں چوکیدار ہنس پڑا، پھر بولا، ارے بھیا، بڑے لوگوں کے بڑے عیش، جانتے ہو کون تھی وہ؟ نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ فلمیں نہیں دیکھتے ہو شاید؟ فلمیں؟ ہاں ہاں، فلمیں نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بہت بڑی ایکٹریس ہے، کمل وتی نام ہے اس کا، آج کل سیٹھ جی کی گاڑی میں گھومتی ہے۔ وہ گاڑی جو گئی ہے نا، یہ سیٹھ جی کی ہے۔ اچھا اچھا، کیا وہ سیٹھ جی کے ساتھ ہی رہتی ہے؟ نہیں، وہ اپنے بنگلے میں رہتی ہے، اور یہ بنگلہ بھی سیٹھ جی نے اسے خرید کر دیا ہے۔ بس اور زیادہ باتیں نہ پوچھو، پتہ نہیں کون سی بات مالکوں کو بری لگ جائے۔ بہت بہت شکریہ پرکاش بھیا، اس کھانے کا بھی۔ سنو، کبھی کبھی ادھر سے گزرا کرو تو ادھر آ جایا کرو، کھانا وغیرہ کھا لیا کرو۔ اب ہم غریبوں کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے، پر بھگوان کے نام پر جو کچھ بھی نکل جائے اچھا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تم جب بھی ادھر آؤ تو یہ دروازہ ضرور بجا لینا، میرا کوارٹر دروازے کے برابر ہی ہے، اکیلا رہتا ہوں میں اس میں۔ بہت بہت شکریہ پرکاش بھیا، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر واپس چل پڑا، لیکن میں اپنے دل میں ایک آگ روشن کر کے وہاں سے چلا تھا۔ دھوما رام، سیٹھ دھوما رام، دھوما چمار۔ ہاں، یہ سیٹھ دھوما رام دھوما چمار ہی کا دوسرا روپ تھا۔ گویا اس نے وہ شکتی حاصل کر لی ہے جس سے اس نے یہ حیثیت اختیار کی، اور دھوما چمار سے سیٹھ دھوما رام بن گیا۔ لیکن دیکھوں گا اسے، دیکھوں گا اس کمبخت کمینے کو، وہ کس طرح سیٹھ دھوما رام بنا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مونگا کو قبضے میں کر ہی لیا ہو۔ میں اس کی پراسرار قوتوں سے ٹکراؤں گا، ضرور، میں اس کی پراسرار قوتوں سے ٹکراؤں گا، میں نے دل میں سوچا، اور آہستہ آہستہ پیدل چلتا رہا۔ اس کوٹھی سے تھوڑے فاصلے پر برگد کا ایک چوڑے تنے والا درخت تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں اس درخت کے پاس رک گیا۔ یہاں سے میں اس کوٹھی کا پوری طرح جائزہ لے سکتا تھا۔ اگر میں اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لوں تو یہاں سے میں دھوما چمار پر نگاہ رکھ سکتا ہوں۔ ابھی تک میرے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ میں اس سے دشمنی پر کیوں آمادہ ہو گیا ہوں، یا اس دشمنی کو میں کس طرح نکال سکتا ہوں۔ بس دل میں خیال آیا تھا کہ دھوما بھی میرے راستوں کی رکاوٹ بنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے سنت راج بنسی میرے کسی کام آ جاتا، دھوما نے اسے ختم کر دیا۔ بہرحال وہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک ہندو عورت ہاتھوں میں مٹھائی کا دونا لیے ہوئے آئی، مجھے دیکھا، ٹھٹک گئی، دونا آہستہ سے برگد کے درخت کے پاس رکھا، اور ہاتھ جوڑ کر نہ جانے کیا کیا بدبداتی رہی، اور اس کے بعد واپس چلی گئی۔ گویا یہ مٹھائی میرے حوالے کر دی گئی تھی۔ بدعقیدہ لوگ کس طرح انسان کو دیوتا بنا دیتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا۔ میں معمولی سا انسان جو کچھ بھی نہیں تھا، جو ایک بھکاری کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، اگر تھوڑی سی کوشش کرتا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے گر سیکھ لیتا تو یہ بدعقیدہ لوگ میری پوجا کرنے لگتے۔ لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا، بھٹکے ہوئے انسانوں کو مزید بھٹکانا انسانیت کی تذلیل ہے۔ لیکن دھوما جیسے لوگ نہ جانے کتنا وقت یہاں گزر گیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، کسی نے میری جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ دوپہر کے بعد شام ہوئی، مٹھائی کا دونا اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ مجھے بھوک لگی تو میں نے سوچا کہ اب جو کچھ میرے سامنے ہے کیوں نہ میں اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ برگد کے درخت کے عقب میں ایک کتا آ گیا تھا، میں نے مٹھائی کا وہ دونا اس کے سامنے رکھ دیا۔ کتے نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، دیکھتا رہا، دم ہلاتا رہا، اور پھر دونے میں منہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے ساری مٹھائی چٹ کر لی۔ چلو، اس کا ہی کام بن گیا، میں نے دل میں سوچا۔ رات تقریباً 7:30 یا 8 بجے کا وقت ہوگا جب وہی کار جس میں نے کمل وتی کو آتے ہوئے دیکھا تھا دوبارہ واپس آئی اور گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے دھوما چمار کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا، وہ کار میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا کروں، کس طرح اس کو اپنے انتقام کا نشانہ بناؤں؟ بہت وقت تک سوچتا رہا، پھر دل میں ایک مجرمانہ خیال ابھرا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس خوبصورت عمارت کے گرد چکر لگانے لگا۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں سے میں اس عمارت میں داخل ہو سکتا۔ عمارت کے عقب میں ایک اور درخت نظر آیا جس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ درخت عمارت کے بیرونی حصے میں تھا، لیکن شاخیں عمارت کے احاطے کی دیوار سے ہو کر اندر تک جاتی تھیں۔ یہ ایک اچھی جگہ ہے، میں نے سوچا، اور اس کے بعد میں اس درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت کی ایک شاخ پر پہنچنے کے بعد میں آہستہ آہستہ آگے کا سفر کرنے لگا، اور پھر شاخ کے انتہائی سرے پر جا بیٹھا۔ نیچے کا منظر دیکھا، عمارت احاطے کے درمیان میں تھی، یہ جگہ بالکل خالی تھی، کوئی انسان یہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے کافی نیچے کودنا پڑتا۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت ہوگا۔ میں اسی شاخ پر بیٹھا ہوا اندر کا جائزہ لے رہا تھا، یہاں تک کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے، چنانچہ میں شاخ سے نیچے کود گیا۔ پیروں میں اچھی خاصی چوٹ لگی تھی،
بدن میں بھی اب وہ جان نہیں رہی تھی جو پہلے کبھی تھی۔ بہرحال چند لمحات اپنے پاؤں کی چوٹوں کو سہلاتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ کر عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ پھر مجھے ایک ایسی جگہ کی تلاش میں کوئی دقت نہیں ہوئی جہاں سے میں عمارت میں داخل ہو سکتا۔ بغلی سمت ایک برآمدے جیسی جگہ تھی، اس کے نیچے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ان سیڑھیوں سے گزر کر میں برآمدے میں داخل ہوا اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس عمارت میں، جو دھوما کی رہائش گاہ تھی۔ عمارت میں شاید بہت کم لوگ تھے۔ دھوما یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بال بچوں والا تو وہ تھا نہیں، بس یوں ہی عیاشی کی زندگی میں گزر بسر کر رہا تھا۔ کالے جادو کا یہ ماہر کس طرح انسانوں پر اپنا وقار قائم کیے ہوئے تھا۔